बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 8 बजे JTR मीडिया हाउस के फ़ेसबुक पेज और जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आज भी आपके बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास। मुफ्तियान कराम का एक सीनियर पैनल है हमारे साथ, आज भी जुड़ा हुआ है इस नशिस्त में आपके सवालात का जवाब देने के लिए। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब आज के हमारे पहले मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान, सीनियर मुफ्ती, सीनियर उस्ताज़ुल हदीस जामिअतुर रशीद कराची, बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के मेंबर हैं। दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कल की तरह मुफ्ती इमरान मजीद साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची के, सीनियर उस्ताज़ भी हैं जामिअतुर रशीद के और माहिर मुआशियात भी हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए, और उसके बाद आप तमाम हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना वक्त निकालते हैं। और यकीनन आपका ये वक्त निकालना, हमारे साथ जुड़ना, ये हम सब के लिए फ़ायदे से खाली नहीं है। हमारा ज़ाती फ़ायदा, हमारा दुनिया के साथ साथ उखरवी फ़ायदा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, सवाल पूछना है अगर आपने, ज़रूर पूछिए, खुले दिल के साथ पूछिए, आपका हक़ है। लेकिन रूल्स हैं कुछ, उनको फॉलो आप करेंगे तो आपका सवाल इस प्रोग्राम में शामिल हो सकेगा। और आपने करना ये है, आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में आपने JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करना है, लाइक करना है, और लाइक करने के बाद नीचे जब आप आएंगे तो हमारी लाइव ट्रांसमिशन उसी पेज पर जारी होगी, उसका हिस्सा बनेंगे। कमेंट बार में आएंगे, अपना सवाल तहरीर करेंगे, अपना नाम, अपने इलाके का नाम ज़रूर साथ लिखेंगे। फ़िरका वाराना सियासी नौइयत के जितने भी सवालात हैं उनसे आप हमेशा की तरह गुरेज बरतेंगे तो आपका हर सवाल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस प्रोग्राम का हिस्सा हम ज़रूर बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त का पहला सवाल मैं मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब की खिदमत में रखूँगा। अब्दुल वाहिद साहब का सवाल है, वो ये पूछते हैं कि एक शख्स इज्तिमाई क़ुरबानी की तरतीब यूँ बनाता है कि वो ऐलान करता है कि मेरे पास इज्तिमाई क़ुरबानी का नज़्म है और इतनी में एक हिस्सा आपको मिलेगा, यानी 8,000, 9,000, 10,000 जितना भी वटेवर, इतने में एक हिस्सा मिलेगा, तो आप अपनी रकम मुझे जमा करवा दें। और लोगों से रकम लेने के बाद वो जानवर ख़रीदता है, अरेंज करता है, और फिर उसमें जो नफ़ा उसको मिलता है, यानी जो पैसे बचते हैं, सस्ता जानवर मिलता है, तो वो नफ़े के तौर पर उसको अपने पास रखता है। तो नफ़े की नीयत से इस तरह कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी का इंतज़ाम करना, नज़म बनाना दुरुस्त है शरअन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो सूरत है इसमें दो सूरतें अलग अलग बनती है और दोनों का हुक्म भी अलग अलग है। जी जी। एक सूरत है तवकील, वकील बनाने की। जी। तो वो सूरत ये है कि मैं अगर लोगों से कहूँ कि आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपके लिए जानवर ख़रीद कर लाऊंगा जी। और फिर इज्तिमाई कुर्बानी उसका करेंगे, मेरा अपना भी उसमें हिस्सा होगा। जी। तो इस सूरत में जब ये वजाहत हो कि मैं आपके पैसों से आपके लिए ख़रीद कर लाऊंगा और मैं दरमियान में गोए कि एक ज़रिया, एक किस्म का बनूंगा, और मेरा और आपका कोई मामला नहीं होगा, बल्कि मैं सिर्फ आपके पैसे लेकर आपके लिए जानवर ख़रीदूँगा। सही। तो ये जो सूरत हाल है और ये जो ताबीर है और तरीक़ा है, ये वकालत का है। तो वकालत में फिर उसूल ये है कि उसमें जितने पैसे में जिसका जो हिस्सा आया है, सिर्फ उतनी रकम उससे ली जा सकती है, उससे ज़्यादा रकम उससे नहीं ली जा सकती। ठीक है। इल्ला ये कि उसको वाज़ह तौर पर बताया जाए कि मैं जो है ना इतने पैसे ख़ुद रखूँगा अपने मेहनताने के तौर पर या किसी भी उससे, लेकिन उसको इतला दे दे। अगर उसको इतला न दे और वैसे अपने पास रख ले तो फिर इसकी गुंजाइश नहीं होगी। और दूसरा तरीक़ा और दूसरी सूरत इसमें यह है कि बाकायदा इनके साथ ये मामला करे, एक ट्रांजैक्शन करे कि मैं आपको क़ुरबानी का एक हिस्सा 8,000 का मसलन बेचता हूँ, फिर ये आदमी जानवर ख़रीदे, अगरचे इसको सस्ते में मिले, लेकिन इसका उस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका आगे जो लोगों से मामला है वो अलग है, और जब ये जानवर ख़रीद रहा है तो ये एक अलग मामला है जिसमें ये अपने लिए ख़रीद रहा है, तिजारत की नीयत भी उसमें कर रहा है। तो फिर इसकी गुंजाइश है कि एक जानवर सस्ते में ख़रीदे और महंगे में उसका हिस्सा फ़रोख्त करे। तो मतलब ये है कि वकालत होने न होने से इसका फ़र्क पड़ता है। वकालत होने ना होने से फ़र्क पड़ेगा हुक्म में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल वहीद साकी साहब का सवाल है, हो चुका है पहले, लेकिन एक हिस्सा इस सवाल का वो दोबारा शामिल कर लेंगे तो ये मज़ीद इसमें वजाहत आ जाएगी। कुर्बानी का जानवर किसी भी वजह से, कोई भी वजह थी, कोई मजबूरी थी, कुर्बानी से पहले ही ज़िबा करना पड़ गया, ज़िबा कर दिया, तो अब क्या हुक्म होगा? मुफ्ती साहब ने बताया था कि जी दोबारा दूसरा जानवर लेके आप ज़िबा करें, लेकिन यहाँ ये इन्होंने नीचे इजाफा ये किया है कि अमीर और गरीब की का कोई फ़र्क होगा हुक्म में, कोई रियायत निकलेगी अगर कोई बंदा गरीब है दोबारा जानवर नहीं ले सकता, तो ऐसा कुछ है? जी बस जिस पर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब इस्तिताअत है, उसके लिए तो यही हुक्म है कि दूसरा जानवर वो लेगा। ठीक।
لیکن جو غریب آدمی ہے تو غریب آدمی کا اصول یہ ہے قربانی کے حوالے سے کہ جب وہ قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدے گا، جی یعنی یہ دونوں باتیں ہوگی کہ جانور اس نے خریدا ہو، گھر کا پلا ہوا نہ ہو، اور قربانی کی نیت اسی وقت ہو جس وقت یہ خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ نظر کے حکم میں یہ صورت چلی جاتی ہے، اچھا، اور یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے نظر مانی ہو کہ اللہ کے لیے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس جانور کی قربانی کروں۔ ٹھیک، تو جب نظر کی صورت ہو تو پھر وہاں قربانی کرنا لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک، البتہ اس میں ذیلی طور پر تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ جانور اس کے کسی تصرف کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی آفت سماویہ، کسی قدرتی آفت کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے، مثلا چوری ہو جائے یا گم ہو جائے، تو پھر غریب آدمی پر اس کا متبادل پیش کرنا قربانی کے لیے کوئی لازم نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے اپنے عمل سے جانور جیسے کہ اس نے ذبح کیا ہے، ختم ہوا ہے، ہلاک ہوا ہے، جی تو پھر اس کا متبادل اس پر لازم ہے، اور وہ متبادل جو ہے وہ اس کی قیمت کی صورت میں اس پر لازم ہے کہ اس کا قیمت یہ صدقہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے عبدالغافر صاحب کا سعودی عرب سے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں سر کہ ایک دوست ہمارے حج پر گئے ہوئے ہیں یا وہ خود حج پر ہیں، تو جو صاحب حج پر ہیں ان کی طرف سے ان کے جو دوست ہیں وہ طائف میں یعنی جہاں وہ رہائش پذیر ہیں اپنے مقام پر قربانی کر سکتے ہیں؟ ان کی طرف سے گنجائش ہے اس کی؟ بس جی، ایک تو حج کی قربانی ہوتی ہے حج قرانہ اور تمتع کی، جس کو دم شکر کہا جاتا ہے، وہ تو حرم کے حدود کے اندر ہی کرنا ضروری ہے۔ باقی جو عید کی قربانی ہے، واجب قربانی، تو وہ کسی بھی جگہ کرائی جا سکتی ہے، وہاں بھی ہو سکتی ہے، کسی کو وکیل بنا کر دنیا کے کسی حصے میں بھی وہ قربانی ہو سکتی ہے، جی ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین محترم، ہمارا جو واٹس ایپ گروپس کا سلسلہ ہے، جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس جو ہیں ان کے لیے ایک نمبر ابھی اناؤنس کیا جائے گا۔ کومنٹس بار میں آپ کو ہمارے آفیشیل اسی پیج کے تھرو ایک نمبر آئے گا، تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اس نمبر پر اپنا نمبر بھیج سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے شارٹ کلپس جو ہوتے ہیں اس ٹرانسمیشن کے بعد جو اہم ترین مسائل ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ الگ کیے جاتے ہیں، بہت ہی کم دورانیے کے وہ مسائل ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے ملا کریں گے، اور آپ کو وقتاً فوقتاً دینی معلومات اور دین کے اور شریعت کے جو مسائل ہیں ان کے متعلق ایک مختصر ترین دورانیے میں آگاہی مل سکے گی۔ تو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونے والے اور اس میں انٹرسٹ رکھنے والے حضرات اپنا نمبر بھیج سکتے ہیں۔ وہ سب سوال ہے اگلا آپ ہی کی خدمت میں، اشفاق صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کثرت استغفار سے گھریلو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کوئی گارنٹی ہے اس کی؟ اور گھر میں کوئی ضد کر رہا ہو تو اس کی ضد ٹوٹ جاتی ہے استغفار اگر کثرت سے کریں تو؟ سر جی، استغفار جو ہے یہ تو بہت ہی پرتاثیر چیز ہے، اور قرآن کریم میں اس کی بڑی تفصیل سے استغفار کا حکم بھی آیا ہے، اور اس کے فوائد و برکات بھی بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ سورۃ نوح میں ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جی، تو استغفار کے پھر آگے بہت سارے فوائد ہے کہ آدمی کی ذات، مال، جان، ملک، اس کے جتنے بھی املاک ہیں سب میں اس کے فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ جی، کہ جو استغفار کو اپنی عادت بنا، یعنی کثرت سے استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی میں وسعت دیں گے، اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جس کا کوئی وہم گمان بھی اس کو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً جتنی بھی مشکلات ہے زندگی کے، خواہ گھریلو مشکلات ہو، ذاتی ہو، جو بھی ہو، مالی ہو، جانی ہو، تو سب کا استغفار سے تعلق ہے، اور استغفار سب میں مفید ہے اور کارآمد ہے۔ البتہ اگر کوئی کثرت سے استغفار بھی کرتا ہے پھر بھی کوئی مصیبت اس کی نہیں ٹلتی، تو پھر یہ سوچنا اس کو چاہیے کہ شاید اسی میں میرے لیے خیر ہے، اور یہ مصیبت کا نہ ہونا شاید میرے لیے اتنا مفید نہ ہو جتنا کہ اس کا ہونا ہے، اور اس کا پتہ آخرت میں چل جائے گا۔ تو دنیا کو اگر ہم آخرت کے ساتھ دیکھیں گے تو ہمیں شریعت کے احکام پر اطمینان بھی ہوگا، اور اللہ کا جو عدل و حکمت کا نظام ہے اس پر یقین بھی ہوگا۔ قصور یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو صرف چند دن کی زندگی کی روح سے دیکھ رہے ہیں کہ بس یہی سب کچھ جس کے ساتھ ہوا تو وہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے، تو پھر آدمی کے ذہن میں اشکالات آتے ہیں۔ تو یقیناً استغفار ان سب مقاصد کے لیے مفید ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں انہوں نے لکھی ہے زیادہ سے زیادہ اس کا تعلق ٹینشن اور غم اور فکر سے ہے، کہ ایسی صورتحال پیش آتی ہے جس میں آدمی غم زدہ ہو جاتا ہے اور اس کو رنج اور تکلیف پہنچتی ہے،
تو استغفار یقیناً جمیع ہموم، یعنی وہ غم جو آدمی کو پگھلا دے، ہم اس غم کو کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، تو اس غم کے لیے بھی یہ مداوا ہے، اس کے لیے بھی یہ علاج ہے، تو یقیناً ان چیزوں کے لیے بھی ہے، تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ دن میں 70 بار سے بھی زیادہ استغفار فرماتے تھے، حالانکہ وہ گناہ سے پاک تھے، معصوم تھے، تو ہم امتیوں کے لیے تو بہت زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ محمد اظہر ندوی علی صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی شخص ابٹن، مہندی یا اس کے علاوہ جو دوسری رسومات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں بدقسمتی سے، ان کا کھانا وغیرہ گھر پر بھیجتا ہے، تو کیا اس کا کھانا جائز ہوگا سر؟ بس پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ رسم، جتنی بھی رسومات معاشرے میں رائج ہے وہ ناجائز کیوں ہیں؟ تو ناجائز وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس میں التزام و ما لا یلزم ہے، یعنی ایسی چیز کو لازم سمجھنا ہے اور دوسروں پر لازم قرار دینا ہے جو کہ اللہ نے لازم نہیں کیا اور اس کے رسول نے اس کا بیان نہیں کیا، تو ایسی چیز اس وجہ سے غلط ہوتی ہے۔ تو رسم میں یہ جو پہلو ہے لازم ہونے کا اور لازم سمجھنے کا، اس کی وجہ سے وہ ناجائز بن جاتا ہے، اور اس پہلو کا جو سب سے مضبوط توڑ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو بائیکاٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ایسی چیزوں میں حصہ نہ ڈالا جائے، اور اگر کوئی حصہ ڈالتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، اگر کوئی چیز پیش کرے تو وہ چیز اس سے قبول نہ کی جائے، تاکہ یہ جو اس کے لازم ہونے کی جو جہت اور پہلو معاشرے میں رائج ہے یہ لوگوں سے ختم ہو جائے، اور لوگ سمجھے کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اگر دعوت کی نیت سے ہو اور شخص کو یہ خیال ہو کہ اگر میں اس چیز کو مسترد کروں گا تو یہ رسم میرے اس کہنے سے کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اس کو ایسا کرنا چاہیے، وہ چیز واپس کرنی چاہیے، قبول نہیں کرنی چاہیے، اور اس وضاحت کے ساتھ کہ بھائی یہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے دل کی خوشی سے کیا ہے اور جو کچھ بھی ہے، لیکن اس میں یہ پہلو ہے شریعت کا، تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے، تو میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، تو نرم طریقے سے اس سے وہ کرے، عذر کرے۔ لیکن اگر کسی جگہ ایسا ہے کہ عذر کرنے میں مشکلات مزید بڑھتی ہے، چپ قلشیں پیدا ہوتی ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں اور فائدہ کوئی خاص نہیں ہوتا، تو پھر وہاں اس چیز کو قبول کرنا چاہیے، چونکہ اس چیز کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو لازم سمجھنے کی وجہ سے وہ ناجائز ٹھہرا ہے، تو ذات میں جب کوئی خرابی نہیں ہے تو اس چیز کا استعمال بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ حرام نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مصعب بنت غازی صاحبہ سعودی عرب سے پوچھتی ہیں، ہمارے خاندان میں پردے کا بڑا سخت نظام ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے خاندان میں جو بچے ہیں جیسے 12، 13 اور 14 سال کے لڑکے، ان سے ہم پردہ کریں گے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس عمر میں وہ بچے بالغ ہیں یا نہیں، تو شریعت کیا کہتی ہے، ایج لیمٹ کیا ہے؟ بس بچہ جب مراہق بن جائے، یعنی کم از کم 12 سال کی عمر کا ہو جائے، تو پھر اس سے پردہ کرنا ضروری ٹھہرتا ہے، کیونکہ یہ کم سے کم عمر ہے بلوغ کے لیے، تو اس کے بعد کسی بھی بچے کے بارے میں یہ امکان ہے کہ وہ بالغ ہو، تو اس وجہ سے مراہقت کی عمر سے 12 سال کے بعد سے پردہ ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی اس میں کوتاہی ہو جائے تو ذرا اس کے بنسبت کم درجے کی گناہ ہے کہ بالکل ایک بالغ ہونا جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ بالغ ہے اس سے بے پردگی ہو، تو اس سے تو گناہ اس کا نسبتاً کم ہوگا، لیکن جو اصول ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ مراہقین جو ہے 12 سال کی عمر کے لڑکے، ان سے پردہ کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ مفتی عمران مجید صاحب، آپ بھی کچھ فرمائیں۔ آپ کی طرف سوال ہے سر، محمد فضیل صدیقی کھتری صاحب کا، تو کھتری صاحب ہیں، کھیری صاحب ہیں، جو بھی ہیں صاحب، پوچھتے یہ ہیں، اگر کوئی شخص کمپٹیشن کی وجہ سے اپنے سامان کو مارکیٹ ریٹ سے بہت ہی ڈاؤن پیمنٹ پر بیچ رہا ہے، ڈاؤن ریٹ پر بیچ رہا ہے، تو کیا اس سامان کو خریدنا جائز ہے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو سائل ہیں یہ خود کہیں دکاندار ہیں آس پاس، اور بہت ہی جلب ہونا سوال ہے۔ مثلا بریانی ہے، اگر کوئی شخص 40 روپے میں دے رہا ہے جبکہ مارکیٹ میں 100 روپے کی پلیٹ ہے سر، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس طرح کیا بیچنے والا اس طرح گناہ گار ہوگا اس طرح سے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو اصولی لحاظ سے جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ شریعت نے ہر شخص کو اس کی املاک میں ہر طرح کا جو جائز استعمال ہے اس کا اختیار دیا ہے، حتیٰ کہ جو ہبہ ہے اس میں تو آپ بالکل کسی سے کچھ لیتے بھی نہیں ہیں اور پھر کسی کو بغیر کسی ریوارڈ کے وہ چیز دے دیتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر اصولی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر ایک کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی چیز کو
کم میں بیچے یا مارکیٹ ریٹ کے اوپر بیچے. صحیح. لیکن چونکہ اسلام جو بزنس ایتھکس بھی سکھاتا ہے، اس لیے اگر کسی کا مقصد اس طرح کا ہو کہ وہ دوسروں کو ضرر پہنچاتا ہے تو اس کو ڈیگریڈ کیا جائے گا. اور اس کی ایک واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، وہ اپنے دور خلافت میں جب ایک دفعہ بازار تشریف لے گئے، یہ کنز العمال کی روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اسی طرح بہت کم ریٹ پر کھجوریں فروخت کر رہا، تو آپ نے فرمایا اما ان تزید فی السعر و اما ترفع عن سوقی، صحیح، کہ یا تو تم اس کو بڑھا کر اپنے اس مارکیٹ لیول تک لے آؤ یا پھر ہمارے اس بازار سے اٹھ کر چلے جاؤ. تو اس حدیث میں یہ تو ذکر نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی. اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ذخیرہ اندوزی نہ کر لیں یا کنزیومرزم نہ آ جائے کہ لوگ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ خریدنے نہ لگ جائیں. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگائی جا سکتی ہے. اور وجہ یہی ہے کہ بعض دفعہ اس سے ایسے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں جو اسلام جن بزنس ایتھکس کو پروموٹ کرتا ہے ان کے خلاف ہوتے ہیں. تو اس لیے اصولی لحاظ سے تو اس کی گنجائش ہے، اگر کوئی بیچتا ہے خریدتا ہے تو وہ اس کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے. لیکن اگر مقاصد اس طرح کے ہوں کہ دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصد ہو تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہوگی. پھر گنجائش نہیں ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں آئے گا، اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے جی فروخ اسلام صاحب نے ڈھاکہ سے. ظہر اور عصر کی نماز میں اگر امام کی قرات سنائی نہیں دیتی، لیکن اگر تو انہوں نے ویسے لے سنائی تو نہیں دیتی عمومی طور پر، ظاہر ہے سری نماز ہے، لیکن اگر مائک بہت قریب ہے، ظاہر ہے وہ قریب ہوتا ہے تو اس میں سوں سانسی کی آواز آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ آواز اگر سن لی مقتدی حضرات نے تو کیا کچھ سجدہ صاحب لازم ہوگا؟ جبکہ وضاحت انہوں نے یہ کی آخر میں کہ اسپیکر کے بغیر آواز بالکل بھی نہیں آتی. وہ ہمیں پتہ ہے فاروق صاحب کہ نہیں آتی، تو بتائیں ذرا اس کی وجہ سے سجدہ صاحب ہوگا لازم سر؟ دیکھیں جو ظہر یا عصر کی نماز ہے جس میں سری قرات ہوگی، جہر نہیں ہوگا، تو یہاں پر امام صاحب بھی جہر نہیں کر رہے، وہ سری ہی قرات کر رہے ہیں. یہ جو اعلیٰ صوت ہے، جو لاؤڈ سپیکر ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے یہ پہنچا دیا ہے. اس لیے اس سے کوئی سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا. اور اس میں ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اس کی باؤنڈریز کو سیگریگیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے کہ جہر کی انتہا کہاں ہے، جہر کی ابتدا کہاں ہے اور سر کی انتہا کہاں ہے. تو یہ ایسی کوئی کلیئر کٹ چیز نہیں ہوتی کہ بٹن ہم لگا دیں اور پھر اس سے آگے انسان نہ جائے. اس لیے کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے. اور اس کی واضح مثال صحیحین کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک روایت ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کانا یقرأ فی الرکعتین الاخریین بفاتحۃ الکتاب. حالانکہ یہ آخری دو رکعتوں میں فاتحہ کتاب کی جہری تو قرات نہیں ہوتی، ویسمعنا، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم کبھی کبھی ہمیں آواز بھی سنا دیتے تھے. تو اس لیے یہ چونکہ ایسی باؤنڈری ہوتی ہے کہ اس میں الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے، اور یہاں پر تو ویسے بھی لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس لیے اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا. کوئی حرج نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. اسد خان صاحب کا سوال ہے علی گڑھ سے. اگر کسی نے کچھ رقم امانتاً رکھوائی ہے جی، تو کیا اس رقم کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ مثال انہوں نے دی ہے، خیانت تو نہیں ہوگی پوچھ رہے ہیں. مثلاً ایک شخص نے قربانی کرنے کے لیے رقم دی اور میں راستے میں جا رہا تھا، کوئی ضرورت مند مل گیا جی مجھے، میں نے وہ رقم جو ہے جو انہوں نے مجھے دی تھی، وہ جو کرنسی تھی، وہ جو نوٹ تھا، وہ میں نے اس صاحب کو دے دیا، اور گھر آ کر اس شخص کے حصے کی جو قربانی کے جو پیسے اس نے دیے تھے اتنے پیسے میں نے اپنے پاس سے ملا کر، یعنی وہ نوٹ چینج کر دیے بیسیکلی. امانت میں خیانت تو نہیں ہوگی، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اس سے سر؟ دیکھیں اصولی لحاظ سے امانت کے اندر جو نقود ہیں، جو رقم ہے، وہ متعین ہو جاتی ہے جی، اور اس کے اندر اس کو استعمال کرنا یا اس رقم کو تبدیل کرنا یا اس کو اپنے روپوں کے ساتھ شامل کر لینا، یہ مالک کی صراحتاً یا دلالتاً اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ زمان اور عدم زمان کا ایک مسئلہ وہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی ایک پرابلم ہے، تو اگر اس سے یہ بغیر اس کی کوتاہی کے ہلاک ہو جاتی ہے تو اس پر زمان نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے یہ رقم امانت کے اندر متعین ہوتی ہے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو رقم ہلاک ہوئی ہے یہ امانت ہی کی ہلاک ہوئی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے.
تو اس لیے متعین ہو جاتی. لیکن اگر اجازت ہو مالک کی طرف سے دلالتاً یا صراحتاً تو پھر یہ کام یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ جو انہوں نے سوال پوچھا اس میں اگر مالک کی اجازت نہیں تھی اس کو استعمال کرنے کی اور انہوں نے کر لیا تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ان مالک سے دوبارہ پوچھ لیں اور اجازت لے لیں کہ میں آپ کی طرف سے وہ رقم استعمال کر چکا ہوں لیکن اب آپ کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں اور میں نے رقم دے دی. اور اگر یہ قربانی کے لیے رقم دے چکے ہیں اور ابھی تک قربانی ہوئی نہیں ہے تب بھی یہ اجازت لے کر اگر اجازت لے لیتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی. جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے ایک نامعلوم سائل کا. ایک بیٹا اپنے والد سے 20,000، ایک بھائی سے 20,000 اور دوسرے بھائی سے 10,000 روپے لے اور کہے کہ باقی پیسے میں ڈال لوں گا اور جانور لے آؤں گا جی، اور جانور آیا ہے 95,000 روپے کا. تو ٹھیک ہے، یہ سوال کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کو ایک آج کل ایک جوائنٹ وینچر قسم کی قربانی رائج ہے معاشرے میں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر گھروں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قربانی کریں لیکن چونکہ ایک شخص وہ نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ پھر مختلف گھر کے افراد سے رقم جمع کر کے کوئی جانور خرید لیا جاتا ہے اور پھر اس کی قربانی کر لی جاتی ہے. تو اس بارے میں یہ بہت اہم ایک وضاحت ہے، وہ یہ کہ شریعت کے اندر املاک کو الگ الگ کرنا اور ہر ایک کا الگ الگ اعتبار کرنا یہ بہت ہی اہم ہے. اس لیے پہلے تو بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جس کے ذمے قربانی ہے وہ جب تک اپنی قربانی صحیح طریقے سے نہیں کرے گا اس کے ذمے سے یہ واجب ساقط نہیں ہوگا، یہ واجب ادا نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں اب یہاں جو انہوں نے مثال دی اسی پہ اگر ہم بات کریں تو قربانی کے لیے ضروری یہ ہے کہ 7 زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں حصے کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی ایک کا بھی حصہ 1/7 جو 14 پوائنٹ سم تھنگ بنتا ہے پرسنٹیج کے ٹرمز میں اس سے کم نہ ہو. لیکن یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے جو اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک سے 10,000 لیے اور جانور جو تھا وہ 95,000 کا آیا تو اب ان کا حصہ جو ہے تقریباً 10% کے اراؤنڈ بنتا ہے، 10% سم تھنگ کے. تو اب ان کا حصہ چونکہ 1/7 سے کم ہو گیا تو اصولی لحاظ سے اب یہ کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہو پائے گی. لیکن اگر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر جانور خریدا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ یا تو جو 10,000 دے رہے ہیں وہ دوسرے کو ہبہ کر دیں اور اس کا پرسنٹیج حصہ بڑھ جائے گا لیکن ان کا پھر قربانی میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. اور اگر یہ ایسا خرید چکے ہیں تو پھر دوسرے جو لوگ ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ حصہ ان کی طرف ہبہ کر دیں تاکہ ان کا حصہ پورا ہو جائے جو 1/7 ہے، تو پھر سب کی قربانی ہو جائے گی. اگر مالکانہ حقوق کو برقرار رکھتے ہوئے یہ قربانی ایسے کی جائے گی تو ان کا حصہ 1/7 سے کم ہے، اس لیے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اور یہ سب لوگوں کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ وہ جب بھی جوائنٹ قربانی گھروں کی کرنا چاہیں تو اس میں یہ چیز ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ کسی کا مالکانہ حصہ 1/7 سے کم نہ ہو. یا تو وہ شروع میں ہبہ کر دیں اور دوسرا اپنی طرف سے وہ قربانی کر لے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. بڑا اہم سوال تھا یہ جی، ہم نے لفٹ نہیں کروائی اس کو، تو اس کا شارٹ کلپ بنے گا انشاءاللہ، وہ بنا دیا جائے گا تو آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ نے سن لیا ہوگا. سر جی سر، بس یہ جو سوال ہے چونکہ انہوں نے کہا کہ بہت اہم ہے تو میں اس میں 1-2 اضافے کرنا چاہتا ہوں. پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو صورت انہوں نے پیش کی ہے کہ ایک نے 10,000 دیے ہے تو جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کا حصہ جو اصولی لحاظ سے بن رہا ہے وہ 7ویں حصے سے کم ہے، اس وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اس کی درستگی کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی کہتا ہے کہ باقی پیسے میں دوں گا تو اس وقت اگر وہ یہ کہے کہ جس کے حصے میں جو بھی رقم آ رہی ہے 7ویں حصے کے حساب سے تو میری طرف سے اس کے اوپر قرضہ ہوگا، مجھے حق ہوگا کہ میں اس سے طلب کروں. اور لوگ جو دوسرے ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، ہماری طرف سے نقد یہ ہے اور باقی جو آپ کا ہوگا آپ دیں گے تو وہ ہمارے اوپر قرضہ ہوگا، ہم آپ کو دیں گے. تو اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ وہ حصہ اس کا بن جائے، درست ہو جائے، کیونکہ رقم اس کی طرف سے گویا کہ فراہم کی گئی ہے، کچھ قرضے کی صورت میں اور کچھ نقد کی صورت میں. یہ پھر الگ بات ہے کہ بعد میں قرضہ ان سے لینا چاہے تو بھی لے سکتا ہے اصولی لحاظ سے، لیکن اگر معاف کرنا چاہے تو بھی گنجائش ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر ایک ہی گھر میں بہت سارے افراد ہیں اور اس میں یہ بات طے ہے کہ ایک دوسرے کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور اس کی اجازت سے ہی کرتا ہے
تو اس میں اس کی گنجائش فقہاء نے لکھی ہے کہ ایک دوسرے کی طرف سے اگر عادت ہے اس کی قربانی کرنے کی تو پھر صراحتاً اس سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں کسی کا حصہ اگر بہت ہی کم ہے لیکن دوسرے کی طرف سے جو پیسہ دیا جا رہا ہے اس میں یہ بات طے ہے کہ اسی کی طرف سے اسی کی ملکیت کے طور پر دے رہا ہے، نہ یہ کہ اپنا شیئر پہلے بنا رہا ہے اور پھر اس کا شیئر اسی کا رہتا ہے، بلکہ ابتدائی سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہ جو رقم دے گا تو اس میں جو دوسرے کی کمی ہے وہ خود بخود اس کی طرف سے پوری ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی گنجائش نکلے گی۔ تو اگر ماضی میں کچھ ہو چکا ہے تو اس کا ہے، لیکن مستقبل کے لیے جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ بالکل واضح کرے اور ہر ایک اپنے حصے کی رقم ادا کرے، اور کم از کم اگر ادا نہیں ہے تو یہ قرضے والی بات اس میں واضح طور پر آ جائے، تو آئندہ کے لیے ایسے ہی کرنا چاہیے اس کا۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بڑی اہم وضاحت کر دی آپ نے۔ حسنین خان صاحب کو ایک سوال ہے سر، عید کے لیے قربانی کی عید کے لیے جانور خریدا تھا، فوت ہو گیا سر وہ قربانی سے پہلے ہی، بندہ بھی غریب ہے، تو کیا کریں گے؟ یہ جیسے شروع میں یہ سوال آ گیا تھا کہ اس کی جو اگر قربانی کی نیت سے اس نے یہ خریدا ہے تو یہ پھر نظر کی نیت ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کی رقم اب اس کے ذمہ واجب ہو۔ آج بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے جی آپ کی خدمت، فوت ہو گیا جی، مر گیا۔ اچھا ہاں، وہ جو کیونکہ آسمانی آفت ہے تو پھر اس پر اس کا کوئی بھی یعنی نعم البدل اس پہ واجب نہیں ہوگا، یہ اگر وہ خود اس کو ذبح کریں یا خود ہلاک کرے تو پھر۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے، مکہ میں 20 دن قیام ہے حج کے دوران، تو نماز سفر والی ہوگی یا حضر والی؟ جب ایک ہی شہر میں جب 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے تو یہ حضر ہے، لہٰذا یہ یہاں پر مکمل نماز پڑھیں گے، مکمل نماز پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ خدیجہ صاحبہ کا سوال کراچی سے ہے، میرے شوہر نے 3 لاکھ روپے قرض دیا ہوا ہے جی کسی کو، یہ بھی پتہ نہیں ہے ملے گا کب، سخی تھے دے دیا، طے نہیں کیا کچھ کہ کب ملے گا، اب قربانی ہے پیسے ہیں نہیں، کیا کریں سر؟ قربانی تو نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں جو قربانی کے نصاب کے لیے جو اموال جن کو جمع کیا جاتا ہے اور بیچ میں سے قرض کو مائنس کیا جاتا ہے، تو دیا ہوا قرض بھی یہ بھی ایک اثاثہ ہے اور اس کو بھی اثاثہ جات میں شمار کیا جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے ملنے کی امید ہو۔ جی، تو اگر اس کے ملنے کی بہرحال امید ہے تو یہ بھی ان کا ایک اثاثہ ہے اور اس کو بھی شامل کریں گے، اور اگر ان کے ذمے قرض ہے تو اس کو مائنس کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ اگر 52 تولے چاندی کے 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اس میں انہوں نے جو سوال پوچھا ہے وہ ہم کر کے پوچھا ہے، تو لیکن اس میں اعتبار الگ الگ املاک کا ہوگا۔ اگر صرف شوہر نے قرضہ دیا ہوا ہے تو انہی کے ملک کا اعتبار ہوگا اور ان پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر ان کا اس قرض دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ان پر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی طرف امانت علی صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں، جی ہماری مسجد کے امام صاحب نے فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی شادی ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی عمر 10 سال سے کم تھی، کیونکہ ان کی شادی نبوت ملنے سے پہلے ہوئی تھی، اور وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، عمر مبارک 30 سال تھی، تب وہ پیدا ہوئی تھی۔ تصحیح فرما دیں سر، کو مکس ہو گیا معاملہ۔ جی بس ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا تھا، اور 30 سال کی عمر میں حضرت زینب پیدا ہوئی تھی، اور پھر نبوت ملنے سے پہلے ان کا نکاح حضرت عاص بن وائل سے کیا گیا تھا جو حضرت زینب کا خالہ زاد تھا۔ جی تو ایسا ہی ہے، سیرت ابن ہشام میں یہ بات لکھی ہے، اور اس پہ اشکال جو ان کو ہے وہ یہ ہے کہ بہت کم عمر میں ہوا ہے۔ جی، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ لڑکی کی بلوغت کا جو کم سے کم عمر ہے جس سے شروع ہوتی ہے حد، تو 9 سال ہے۔ تو 9 سال کی بچی بالغ ہو سکتی ہے، اور جب بالغ ہو سکتی ہے تو اس کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں جلدی نکاح کرنے کا رواج تھا، اور اسی میں یہ خیر ہے کہ جلدی نکاح کیا جائے، کیونکہ آج ہم نے دیکھ لیا کہ لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے، تعلیم اور دوسری چیزوں کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، لیکن اس کے فوائد اتنے نہیں ہیں جتنے نقصانات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت زینب کا نکاح اگر ہوا بھی تھا تو وہ بلوغت کی عمر کے بعد ہی ہوا تھا، اور یہ درست ہے، اور ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے، یہ تفصیلات درست ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جویریہ صاحبہ جہلم سے پوچھتی ہیں، اگر 2 شخص مل کر ایک بڑا جانور خریدیں اور دونوں نے 3 حصے تو رکھ لیا، اب 7ویں حصے کا مسئلہ ہے جی۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ 7واں حصہ کیسے تقسیم کریں گے؟ کیا آدھے حصے کی بھی قربانی ہو جاتی ہے؟
یا پھر اس کا کوئی اور حل نکالنا پڑے گا جو کہ آپ بتائیں گے؟ اگر جانور خود کاٹتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، پھر بھی جانور کاٹنے کے پیسے صدقہ کرنے ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھ رہی ہیں شاید کہ وہ قصائی کی اجرت بھی شاید ضروری ہے، کچھ ایسا؟ جی نہیں، اگر خود ذبح کیا ہے تو پھر صدقہ نہیں ہے قصائی کی اجرت کا۔ جی باقی جو پہلا انہوں نے سوال کیا کہ اگر 2 آدمی ایک جانور ذبح کرے تو ظاہر ہے 3.5 حصے ہوں گے، تو ایک حصہ 7ویں سے کم ہوگا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی میں جو ہم 7ویں حصے کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا صرف اگر ایک ہی حصہ ہے تو وہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ باقی اگر کسی کے ایک سے زائد حصے ہے تو اس میں یہ ممکن ہے کہ 2 حصے اس کے مکمل ہوں، مثلا تیسرا حصہ ناقص ہو، کیونکہ مجموعی طور پر جو قربانی کا اس کا حصہ ہے وہ 7ویں حصے سے زیادہ ہے۔ تو جب زیادہ ہے تو اس میں یقیناً قربانی ہو جاتی ہے۔ تو جو صورت انہوں نے ذکر کی ہے اس میں جانور آدھا آدھا تقسیم ہوگا اور ایک حصہ آدھا آدھا ہوگا، لیکن اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے جو ہم سے پوچھا ہے ابراہیم صاحب، محمد ابراہیم صاحب نے اسلام آباد سے۔ سوال یہ ہے کہ اکثر نمازی جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ جو ہے وہ نکل جاتی ہے، جیسے وہ آج کل رواج آ گیا، ایک فیشن ہے کہ پینٹ بہت نیچے باندھتے ہیں، جس کی وجہ سے سطر کھل جاتا ہے اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، اور اگر علم ہوتا بھی ہے تو ایک لاپرواہی دیکھنے میں آئی ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ کیا ہوگا مثلا نماز کا اس طرح سے؟ بس یہ بہت حساس مسئلہ ہے اور فکر مندی کی بات ہے، کیونکہ اس کا رواج بہت بڑھتا جا رہا ہے، لوگ فیشن کے اس میں شوق میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ تو اصول یہ ہے، بات جو ہے شرعی حکم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے، اور اس ناف کی گولائی میں بدن کے جتنے بھی حصے ہیں وہ بھی سطر میں ہی داخل ہیں۔ تو پیچھے جو حصہ ظاہر ہو گیا ہے وہ اگر ناپ کی جو گولائی اگر ہم بنا لے بدن پر، اس سے نیچے کا حصہ بند رہا ہے تو وہ یقیناً سطر ہے، اور وہ اگر 3 تسبیح کے بقدر وقت کے لیے کھلا رہا تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، نماز کو مطلب جو عام ہمارا اس خطے کا لباس ہے اسی میں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری میں یہ پینٹ پتلون میں ہی پڑھنا پڑے تو پھر ذرا ڈھیلی ڈالی پتلون ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ پورا ہو کہ بدن کو پورا ڈھانپ لے، تو اس کا اہتمام بہرحال ضروری ہے، اور پائنچوں کو بھی ذرا ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ وہ سب سوال ہے اگلا آپ ہی سے، اگر کسی سے بکروں کی جوڑی کی ایک قیمت معلوم ہوئی ہے، اس سوال کی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے آپ بھی یہ کہیں گے بڑا عام ہے بعد میں، جو وہ آج کل میں ہی خرید کر لایا ہے، تو کیا اس قیمت کی آدھی رقم انہی دنوں یعنی قربانی کے ایام سے پہلے صدقہ کرنے یا کسی ایسے ادارے یا شخص کو دے دینے سے جو آگے مستحق کو ڈھونڈ کر دے دے گا، پچھلی رہ جانے والی قربانی ادا ہو جائے گی؟ سر پہلے تو سوال کی وضاحت کر دیں۔ بس سوال ان کا یہ ہے کہ قربانی کی قضا یہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا جی، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ قربانی کی جو قضا ہے وہ قیمت صدقہ کرنے کی صورت میں ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور قیمت کے بارے میں بھی ان کو پتہ ہے کہ ایک متوسط جانور کی قیمت۔ جی تو پوچھ یہ رہے ہے کہ 2 بکرے اگر خریدے گئے ہیں 50,000 کے مثلا، تو ایک 25,000 کا ہوا، تو اس سے پتہ چلا کہ ایک جانور کی جو قیمت ہے وہ 25,000 ہے۔ اچھا، تو یہ اگر 25,000 پہلے جو اس کی رہی ہوئی قربانی ہے اس کے قضا کے طور پر دے دے تو اس سے اس کا ذمہ فارغ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک جانور کی قیمت ہے اور اس کے ذمہ لازم تھے اور اس نے ادا کر دی ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب۔ ایک سوال اور یہ لائیو آ رہا ہے، یہ سوال ہے حالہ ایوب صاحب نے، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، تھوڑا سا ٹرینڈ ہے جی آج کل بہت، وہ ان کے مطابق کہ جی لوگ ایک ہی جو ہے وہ جانور سب گھر والوں کی طرف سے قربان کر دیتے ہیں، تو ایسا ٹھیک ہے؟ نہیں جی، جس کی قربانی لازم ہے اس کے اوپر تو پھر اس کا حصہ یا تو طے کیا جائے جانور میں، یا یہ ہے کہ باقاعدہ وہ الگ سے جانور کی قربانی کا اہتمام کرے۔ جی یہ بات کہ گھر میں جتنی بھی افراد ہے اور سب صاحب استطاعت ہے اور وہ مثلا 10 افراد ہے تو سب کی طرف سے ایک قربانی ایک جانور کافی ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ 7 افراد کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی جب وہ لوگ کہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کرے، اس کی رقم دے دے یا رقم اپنے اوپر قرض مان لے، جو بھی صورت ہو، تو ان کے کہنے پر کی جائے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ زیادہ کی نہیں، 7 کی تعداد طے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ عثمان احمد صاحب جو آپ نے یہ حلال کے حوالے سے جو سوال پوچھا ہے۔ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ مفتی عابد شاہ صاحب ہوں گے،
ایکسپرٹ ہیں، وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جواب دیں گے. کل ضرور جڑیں، ہم آپ کا سوال شامل کریں گے. مفتی عمران مجید صاحب، سر سوال ہے، اور سوال یہ ہے، کیا ہے، کہتے ہیں قرض لے کر گھر بنایا ہے سر، تو ظاہر ہے اس نے چوس لیا بالکل، ہمیں تو گھر بنانے نے، تو آج کل تو مستری چلے جائیں تو پھر ان کو نکالنا آپ کو پتہ ہے آسان نہیں ہوتا. تو انہوں نے صرف اتنا کہنا کافی سمجھا کہ ہم نے قرض لے کر گھر بنایا، اب قربانی ہے ہم پہ. آپ خود ہی امیجن کر سکتے ہیں سر. یہ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرض والوں پر قربانی ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں، قرض کے ہونے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس طور پر تعلق ہوتا ہے کہ اس کے جو نصاب کے جو اموال ہیں ان میں سے قرض کو مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ بقیہ بچنے والا مال وہ نصاب تک پہنچتا ہے یا نہیں. تو اگر ان کے پاس جو نصاب کے اموال ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان، اس کی مالیت کو یہ جمع کریں، اور جو لوگوں پر ان کا قرض ہے اس کو بھی جمع کریں. اس ٹوٹل میں سے یہ جو ان پر مکان بنانے کا جو قرض ہے اس کو مائنس کریں. اس کے بعد اگر 40,000 روپے تک کی مالیت بچتی ہے تو پھر ان پر قربانی بہرحال واجب ہے، چاہے یہ کسی سے قرض لے کر قربانی کریں، لیکن ان پر واجب ہے. تو یہ عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم پر قرض ہے تو کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو دیکھیں، آج کل دنیا کے جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں سب پر کچھ نہ کچھ قرض ضرور ہوتا ہے. تو صرف قرض کے ہونے سے اگر قربانی ہٹتی جائے تو پھر کسی پر بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے جی کہ انس صاحب مردان سے پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں کھیتوں میں درخت اگاتے ہیں، تجارت کی غرض سے کچھ اگاتے ہوں گے، اور وہ درخت جو ہے 5 یا 6 سال کے بعد جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو کاٹ کے فروخت کر دیا جاتا ہے، تو عشر ہے ان پر سر؟ جی دیکھیں، یہ عشر کا تعلق اس کی پروڈکٹیو نیچر سے ہوتا ہے. جو زمین سے جو استغلال کے مقاصد سے یا پروڈکٹیو مقاصد سے جو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں ان میں عشر لازم ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر وہ درخت خودرو ہیں تو پھر تو ان پر عشر نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کو اسی مقصد سے اگایا جاتا ہے اور خود اگایا جاتا ہے کہ ہم بعد میں ان کو فروخت کریں گے تو اس پر عشر ہوگا، لیکن جب وہ ان کو فروخت کیا جائے گا. اسی لیے اگر درخت کو اس لیے اگایا جائے کہ اس کے پھل کو فروخت کیا جائے گا تو پھر اس کے پھل پر عشر ہوتا ہے. تو اس میں مقصد کو دیکھا جاتا ہے. انہوں نے جیسے خود کہا کہ وہ خود کاشت کرتے ہیں، لہٰذا اس پر جب وہ فروخت کریں گے تو عشر ہوگا. بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال نعمت اللہ وانی صاحب نے پوچھا ہے کشمیر سے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ عورتوں سے قربانی کی اجازت لینے کی کیا صورت ہوگی؟ اتنا مشکل پتہ نہیں کیوں لگا ہے ان کو. وہ کہتے ہیں کہ کیا عورتوں کا اس وقت جب ہم ذبح کر رہے ہیں، چھری رکھ کے بیٹھے ہوئے جانور گردے تھے، وہاں عورتوں کا موجود ہونا ضروری سر؟ پہلے تو یہ بتا دیں. اور یہ اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہاں عورتوں کا موجود ہونا کسی خطرے سے کم نہیں ہوگا. اگر وہاں آپ چھری کے وقت عورتوں کو کم از کم وہاں کھڑا کر لیں گے، چیخوں کی آوازیں جانور سے زیادہ عورتیں مارتی ہیں، یہ الگ ایک مشاہدہ ہے. تو آپ مسئلہ بتائیں سر. اصل میں یہ جو انہوں نے اجازت کی بات پوچھی ہے وہ میرے خیال میں یہ 2 طرح کے الگ مسائل ہو سکتے ہیں. ایک اجازت یہ ہوتی ہے کہ ایک عورت ہے، اس نے اپنے مال سے کسی جانور میں حصہ خرید لیا ہے اور اس کی طرف سے اس جانور کو ذبح کیا جائے گا اور اس میں اس کا حصہ ہے یا وہ پورا جانور اس کا ہے، تو پھر تو اجازت کی صورت صرف یہ ہے کہ اس کو اطلاع کر دی جائے کہ آپ کا جانور اس وقت ہم ذبح کر لیں، بس وہ اجازت دے دیں تو پھر کر لیا جائے. ٹھیک. ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اجازت کی ایک صورت ہوتی ہے، شاید یہ وہی پوچھنا چاہ رہے ہوں، کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کسی عورت پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن اس کے پاس نقد رقم نہیں ہوتی، اور گھر کا کوئی دوسرا فرد جیسے اس کا شوہر ہے یا والد ہے یا بھائی ہے وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اجازت کی نوعیت تھوڑی سی بدل جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ عورت کو بتائے بغیر اس کی طرف سے قربانی کر دے گا تو اس کے ذمے سے واجب ثابت نہیں ہوگا. اس لیے اگر اس کے ذمے واجب ہے قربانی اور کوئی دوسرا اس کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو بتا کر اس سے اجازت لی جائے، پھر چاہے یہ اپنی طرف سے قربانی کر دے تو اس کی طرف سے قربانی سمجھی جائے گی اور واجب ادا ہو جائے گا. اور دوسری جو انہوں نے بات پوچھی کہ اس وقت حاضر ہونا، تو حاضر ہونا مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ اپنی قربانی کے پاس حاضر رہو تو ذبح کے وقت. تو لیکن اس میں جیسے آپ نے بھی عرض کیا کہ اس لیے ہم اس پہ تھوڑی سی زیادتی یہ کرتے ہیں
کہ اگر کسی اور یعنی مرد عورت کے اختلاط یا بے پردگی یا کسی اور مشکل میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر حاضر ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، چونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور اگر نہ ہو تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ آر جے سہیل خان صاحب پوچھتے ہیں بھینس کی قربانی کا کیا ہوگا؟ میں جاتے جاتے بتا جائیں سر۔ دیکھیں یہ جو الفاظ احادیث میں اور صحابہ کے عمل میں آتے ہیں وہ بقر کے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بقر کا لفظ عربی کے اعتبار سے اس جاموس پر بھی صادق آتا ہے، تو لہٰذا بھینس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ زبیر صاحب، ٹائم کا آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک سجیشن دی، جزاکم اللہ۔ اور بھی جتنے ہمارے ویورز ہیں آپ بھی سجیشنز دے سکتے ہیں اپنی، انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے توجہ دلائی اس طرح، واقعتاً نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آج کل جو دن ہیں، دن میرا خیال ہے وہ چھوٹے ہونا شروع ہو گئے ہیں اب، تو انشاءاللہ ہم اس پہ غور کریں گے۔ تو کل آپ سے ملاقات ہوگی، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، تب تک کے لیے آپ اجازت دیں گے، آپ بھی نماز پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ حافظ۔